बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 12 मार्च है। आज अनहोनी हुई है। आज पीटीआई पर जेल के दरवाजे बंद किए गए हैं। किस वजह से बंद किए गए हैं? मुराद सईद के हवाले से कारकुन क्या एहतजाज कर रहे हैं कि उनको बाहर लाया जाए, और मरियम नवाज ने क्यों इमरान खान को एक नई सज़ा सुनाई है, इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। और कौन से दो मेहमान हैं जो पाकिस्तानी नहीं हैं, पाकिस्तानी कानून को मानते नहीं हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं। कानून की धज्जियाँ जो बिखेरी गई हैं, उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और अहम खबर कि इमरान खान जो हैं उन पर अडयाला जेल में मुलाकातियों पर पाबंदी लगा दी गई है। इमरान खान साहब तो 5 अगस्त से लेकर अब तक जेल में हैं। उनसे मुलाकात करने पीटीआई के लोग बाहर से जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका हाल चाल जानते हैं। अलीमा खान साहबा की मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने आज एक इंकशाफ किया है कि इमरान खान जो हैं उनकी आँख जो है उनमें इन्फेक्शन हुई हुई है, और इसकी ख़बर जो है बाहर तक नहीं पहुंची। हमें बहुत परेशानी है उनकी सेहत के हवाले से, और सिक्योरिटी के हवाले से तो आपको याद होगा कि पहले भी 3 गैर मुल्की दहशतगर्द जो हैं उनसे ख़ुदकार असलहा और अडयाला जेल के जो हैं वो नक्शे बरामद हुए थे। और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से काफ़ी कुछ पहले भी कहा जा चुका है कि उनको जहर दिया जा सकता है। इस हवाले से बुशरा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट में भी एक बयान हल्फी जो है वो जमा करा चुकी हैं, लेकिन लगता है कि मामलात को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और अब जो है आज ताज़ा तरीन पाबंदी लगाई गई है कि मुलाकात नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है वो आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब ने जो डील्स ऑफ़र की गई हैं उसके जवाब में जब ना कहा है, तो फिर मामलात कैसे अनफोल्ड हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब पर पाबंदी किसने और क्यों लगाई है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी का फ़ैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया। इनसे मुलाकातों पर पाबंदी का इतला 2 हफ्तों के लिए होगा। 2 हफ्तों के लिए क्यों होगा? 2 हफ्तों के लिए इसलिए कि क्योंकि 2 अप्रैल जो है उसको सेनेट इंतखाबात हैं, और उससे पहले तमाम किस्म की मुलाकातें जो हैं वो उन पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव ख़बर है, वो मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊँगा। वाज़ेह है कि खान साहब से जो मुलाकातें होती हैं वो होती हैं मंगल और बुध को। ये 2 दिन हैं जब इमरान खान साहब से उनकी लीगल टीम और जिनको कोर्ट ऑर्डर करती है, वो कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, वो जाके उनसे मिल सकते हैं। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है। पहले तो मरीम नवाज़ साहिबा को बहुत गुस्सा है कि कैसे सीएम केपी जो हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, कैसे कैबिनेट अप्रूव करा सकते हैं, और बाद में आके जलसा करके इमरान खान का बयान जो है वो सब तक पहुँचा रहे हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने इमरान खान को खुद से एक सज़ा सुनाई है, वो है कैद तन्हाई की। 2 हफ्तों के लिए इमरान खान को कैद तन्हाई की सज़ा पंजाब की वज़ीर आला ने सुना दी है, क्योंकि अडयाला जेल जो है वो डायरेक्ट अब आती है पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में, और पंजाब हुकूमत की सरबराह जो हैं वो हैं मरियम नवाज़। तो मरियम नवाज़ ने महकमा दाखिला के थ्रू अब ये नई पाबंदी जो है वो लगा दी है कि इमरान खान साहब से कोई मुलाकात ना करे। इससे पहले मीडिया को भी इमरान खान की कवरेज से रोक दिया गया था। 2 किलोमीटर दूर जो है वो आज मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी थी। पहले होता ये था कि जो अडयाला जेल का गेट है, उसके सामने मीडिया जो है वो खड़ा होता था, कैमरे लगाता था, और जो भी मुलाकात करता था, करने जाता था, ये मुलाकात करके आता था। तो वो आके मीडिया को तफ़सीलात बताता था, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचाता था। क्या हालात हैं, कैसी सेहत है, और क्या आगे उनका प्लान है, वो मीडिया तक पहुँचता था, और मीडिया के थ्रू फिर वो लोगों तक पहुँचता था। ताहम पुलिस ने अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया की गाड़ियों को पार्किंग पर बैरियर लगा दिए। बैरियर लगाकर गाड़ियां रोक दी गई। पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया कैमरों वाली जगह पर भी कनाते लगा दी। क्योंकि रमज़ान है, मेरे जहन में तो ये आया था शायद वहाँ पे कोई उन्होंने छोटा सा होटल खोला है, और कोई मुसाफिर बाहर से उस जेल में मिलने आते हैं। तो आपको याद है पाकिस्तान का कल्चर है कि लारी अड्डों पे या जो भी ट्रेन स्टेशन जो होते हैं या रेलवे स्टेशन, इनके करीब जो अक्सर होटल्स होते हैं वो बाहर कनाते लगा देते हैं कि जिसने भी खाना खाना है वो रमज़ान मुबारक का तकद्दुस को पामाल ना करे, वो कनात के पीछे जाके, पर्दे के पीछे जाके खाना खा ले। तो शायद अडयाला जेल वालों को भी आज यही ख्याल आया, तो उन्होंने कनाते लगा दी हैं। इस पर जो सबसे पहला रद्द अमल आया है वो आया है बैरिस्टर गौहर साहब का। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं इस वक़्त इमरान खान साहब की जगह पर चेयरमैन पीटीआई हैं। वो कहते हैं कि अ, इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी गैर कानूनी है। गैर कानूनी है। ये तय हुआ था कि इमरान खान से मंगल और बुध को रूटीन की मुलाकात होगी। बानी पीटीआई से मुलाकात की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 10 वकला का नाम था। ये लिस्ट ऑलरेडी उनको दी गई थी, और जेल हुकाम ने इनको कहा था कि आप सिर्फ 6 लोग जो हैं
وہ 10 تو نہیں 6 لوگ جا کے مل سکتے ہیں، لیکن آج کیا ہوا کہ 6 لوگوں کی بات ہوئی تھی، آج ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، نہ ہی عمران خان سے ان کے خاندان میں اب کیا، بشریٰ بی بی ویسے جیل میں، ان کو سب جیل قرار دے کے بنی گالہ میں بند کیا گیا ہے، باقی رہ گئی ان کی بہنوں میں بھی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان سے ملاقات کے لیے آتی ہیں، آج بھی جب وہ ملاقات کرنے کے لیے آئی، ان کو ملاقات کرنے کے لیے گئی، بعد میں انہوں نے میڈیا سے نکل کے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تو بیرسٹر گور صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے، عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ایسی بلینکٹ پابندی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کل تک ہماری بانی پی ٹی آئی تک رسائی ممکن بنائی جائے، ہمیں بانی پی ٹی آئی کی صحت اور سیکیورٹی بارے بتایا جائے، ہم تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کیوں پابندی لگائی گئی ہے۔ بیرسٹر گور کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے لیے کل کی ملاقات کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے۔ 2 ہفتوں بعد ہیں سینٹ کے الیکشنز، وہ ہم ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں کوشش کیا کی جا رہی ہے، وہ عمران خان تک میسج کیا پہنچایا گیا تھا اور عمران خان کا جو جواب ہے وہ کیا آیا ہے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے احتجاج روکنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہم روتھ لیس ہو جائیں گے سی ایم پنجاب صاحبہ، تو شاید وہ روتھ لیسنس کا آغاز ہو چکا ہے، جیسے انہوں نے لاہور میں گرفتاریاں کی، ڈنڈے برسائے، اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں پی ٹی اے کے پرامن احتجاج پر ڈنڈے برسائے گئے، اس سے تو ان کے ارادے واضح ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے عمران خان کو قید تنہائی میں کر دیا ہے اور 2 ہفتوں کی پابندی لگا دی ہے۔ اس پر عمر ایوب صاحب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بدقسمتی سے سینٹ الیکشن پر صوبائی اسمبلیوں میں لین دین کا بازار گرم رہا ہے، رہا کیا، یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے مزید رمضان میں مہنگائی پر بات کی، محنت کش کیسے زندگی گزار رہے ہیں اس حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے ایک وارننگ جاری کی ہے، کیونکہ یہ انرجی اور پاور کے منسٹر ہیں، تو ان کو اس سیکٹر پر جو عبور حاصل ہے اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئندہ گرمیاں ہیں نا جو ابھی شروع ہو جائیں گی اگلے مہینے سے، پر یونٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 روپے کی ہوگی، تو لگ پتہ جائے گا کہ گرمیوں میں بجلی کے ریٹوں میں اضافہ ہوگا، ہمیں ڈر ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے آنے والے قرضے کو جو یہ چور ہڑپ کر جائیں گے۔ تو عمر ایوب صاحب پہلے کون سا آئی ایم ایف کا کوئی ایسا پیکج ہے جو عوام تک پہنچائے، یہ آپ کا خدشہ بالکل درست ہے، اس دفعہ بھی جو مال آئے گا وہ ہڑپ کر لیا جائے گا، کیونکہ فیلڈنگ سیٹ کر کے امپائر اپنے لگا کے اسی لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ جو مال ہے اس میں حصہ دار بنا جائے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ملک کی صحیح نمائندگی عمران خان کر سکتے ہیں، ہماری ان لوگوں پر کڑی نظر ہوگی، ہم ان کا احتساب کریں گے، ضرور احتساب کرنا چاہیے، اور ویسے بھی 16 ماہ کی ان کی حکومت، اس کے بعد 11 ماہ کی پنجاب حکومت، پھر اگست سے لے کر 8 فروری تک نگران حکومت، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، ان کو احتساب سے باہر کس نے کرنا ہے۔ تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ہم حقیقی آزادی کے لیے کام کریں گے اور ہر اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے، ہماری حکومت وفاق پنجاب اور بلوچستان میں بن سکتی تھی۔ یہ اب بلوچستان کے حوالے سے پہلی دفعہ کلیم پی ٹی آئی کی طرف سے آیا، کیونکہ ماضی میں جو کلیم آ رہے تھے وہ پنجاب حکومت سندھ میں جو ہے وہ سیٹوں کے حوالے سے، مینڈیٹ چوری کے حوالے سے آ رہا تھا، اور وفاق کی سیٹوں کے حوالے سے آ رہا تھا۔ تو آج عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے بھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ وہاں بھی ہماری حکومت بن سکتی تھی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بن چکی ہے، سندھ میں ہمارا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، بدقسمتی سے سینٹ الیکشن میں مختلف صوبائی اسمبلی میں لین دین کا بازار گرم رہا۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو عمر یوں سب سے بہترین طریقہ ہے، جیسے فارم 45 پی ٹی آئی سب کے سامنے لائی اور اپنا کیس مضبوط کیا، عام عوام تک یہ بات پہنچی، عام عوام جو ہے وہ اب احتجاج میں آپ کے ساتھ شریک ہے کہ کیسے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا اور مینڈیٹ چور جو ہیں وہ اسمبلیوں میں پہنچ گئے اور حکومتیں کام کر چکے ہیں۔ تو اب اگر آپ کے پاس یہ لین دین کا، جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا تھا اسلام آباد کی سیٹ پر گیلانی صاحب کے بیٹوں کی ایک فوٹیج سامنے آئی تھی، ارشد شریف شہید صاحب نے وہ ایکسکلوزیو سٹوری کی تھی کہ کیسے وہ نوٹ بانٹے جا رہے تھے اور کیسے وہ مینار بنائے ہوئے تھے نوٹوں کے اور تقسیم کیے جا رہے تھے، لیکن وہاں بھی قانون نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ تو اب امید کرتے ہیں اگر یہ ثبوت سامنے لاتے ہیں تو قانون حرکت میں آئے گا۔ عمر ایوب صاحب نے مزید کہا کہ ہمارے ممبرز چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ممبرز آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک آئے ہیں، ہمارے ممبرز بانی پی ٹی آئی کی کال پر لبیک کہیں گے۔ تو عمران خان کے ساتھ جو ڈٹ کے لوگ کھڑے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، اور جو چھوڑ کے جانے والے تھے، جو ریٹس تھے، وہ جب بحری جہاز ڈوبنے لگا تھا تو سب سے پہلے چھلانگیں لگا گئے تھے، وہ پریس کانفرنسز آپ کو یاد ہوں گی، وہ ویڈیو میسیجز آپ کو یاد ہوں گے، وہ تو ریکارڈ پر ہیں چیزیں، ان کو کون ختم کر سکتا ہے۔ وہ مزید ان نے کہا کہ محسن نقوی غیر آئینی غیر قانونی کا مشیر داخلہ ہیں،
غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم سے سوال ہے کہ کہاں گئی قانون کی بالادستی؟ قانون اور عدالتوں کی بالادستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ تیسری بار عمران خان سے ملنے آیا ہوں لیکن ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ کرپٹ حکومت روڑے اٹکا رہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان سے سینٹ کی سیٹوں پر گفت و شنید نہ کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا حق ہے کہ انہی کی مشاورت سے سینٹ کے ٹکٹ بھی دینے چاہیے، کیونکہ ماضی میں بھی دیکھا گیا کہ کچھ جو ہے 99% تو جو ہیں وہ ممبرز انٹیکٹ رہے، کچھ ایم پی ایز اور ایک صرف ایم این اے جو ہے وہ اس نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا، ورنہ جو لوگ کشیدگاری سے نکل کے آگے آئے تھے وہ تو ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہیں، پورے کے پورے ایم این ایز انٹیکٹ ہیں۔ پنجاب سے کوئی ایک دو ایم پی ایز تھے جنہوں نے راہیں جدا کی تھی، اور ایک سندھ سے تھے وہ سواتی صاحب جن کے گھر کا بھی گھراؤ کیا ان کے ووٹرز نے۔ تو اس کے علاوہ تو جو آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں، جنہوں نے جتنی مشکلات دیکھنی تھی وہ دیکھ کے آئے ہیں، اب وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ جتنی میکسیمم مصیبتیں اور مشکلات دیکھ سکتے تھے وہ انہوں نے دیکھ لیں، اب وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس سٹوری میں موجود نہیں تھا لیکن وہ میں نے نیوز چینلز پر چلتے ہوئے دیکھا کہ عمر ایوب صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم جیل سپرنٹینڈنٹ کو 25,000 روپے جرمانہ کروائیں گے۔ تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کو مالی سزا سنانے کی کیوں کہا ہے؟ کیا عمران خان سے ملاقات کی قیمت صرف 25,000 ہے؟ یہ تو انمول ملاقات ہے، ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح عمران خان کی ایک جھلک دیکھ لے۔ ملاقات تو بہت بڑی چیز ہے، تو آپ کو جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تھوڑی قانونی پیرائی میں دینی چاہیے تھی کہ ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، ان کو نوکری سے برخاست کروائیں گے، کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہوتی تو زیادہ مزے کی ہوتی۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت جہاں یہ ظلم ڈھا رہی ہے وہاں وہ عیاشیوں پہ بھی لگی ہوئی ہے۔ اپنے ابا محترم کو جن کا سیاسی کیریئر میرے مطابق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جن سے اب صرف سگنیٹری نہیں ہوتے ان کو چیک سائن کرنے کے لیے، اور وہ کردار ان کا رہ گیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے لیے ووٹ ڈال دیا، اسپیکر کے لیے ووٹ ڈال دیا، صدر کے لیے ووٹ ڈال دیا، وزارت اعلیٰ کی کرسی جو ہے وہ اپنی سپوتری کو جو ہے اس کو سونپ دی، اور خود جو ہے سرپرستی کے کردار بھی اب سامنے آئے ہیں۔ تو ان کو پنجاب میں احکامات جاری کیے ہیں کہ اعلیٰ ترین قسم کا جو ہے نا پروٹوکول دیا جائے۔ کس حیثیت سے؟ عوام کے پیسوں پر کیوں؟ بے شک وہ سزائیں انہوں نے ملی بھگت سے یا طاقتور حلقوں کی مدد سے معاف کروا لی ہے، لیکن اس قوم کا پیسہ چوری تو ہوا ہے۔ ابھی تک وہ جواب تو نہیں ہے کہ لندن کے جو فلیٹس ہیں وہ کس پیسے سے بنے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بنٹو اور ببلو جو ہیں وہ بھی وطن واپس آ گئے۔ بنٹو اور ببلو جو ہیں وہ ماضی میں پاناما کیس میں کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہم برطانوی شہری ہیں، ہم اس ملک کی عدالتوں کو نہیں مانتے، اس ملک کی عدالتوں کے سامنے نہ سرنڈر کریں گے نہ پیش ہوں گے۔ ماشاءاللہ سے اب وہ لاہور پہنچ گئے، اپنی باجی جان کو وہ مبارکباد دینے کے لیے پہنچے ہیں۔ یہ وہی دو بھائی ہیں جو ماشاءاللہ سے بڑے فرما بردار بیٹے تھے، جو اپنی ماں کو لحد میں اتارنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اب کیونکہ وفاق میں چچا اور پنجاب میں باجی کی حکومت ہے، تو دونوں بھائی جو ہیں حسن نواز اور حسین نواز وہ لاہور لینڈ کر چکے ہیں، اور 14 مارچ کو انہوں نے ابھی سرنڈر کرنا ہے عدالت کے سامنے ماشاءاللہ سے۔ جیسے نواز شریف صاحب لندن سے جب روانہ ہوئے تھے تو ضمانتیں ہو گئی تھی، بائیو میٹرک سسٹم پہنچ گیا تھا، 47 دن میں ریفرنسز اور تاحیات نہلی ختم ہو گئی تھی، تو ماشاءاللہ ان کے بچے جو ہیں ان کو بھی تیز ترین جو ہے انصاف کی ہوم ڈلیوری پہنچائی گئی ہے، اور اب وہ بھی جو غیر ملکی ہیں وہ ماشاءاللہ سے اس ملک کے شہری بن کے آئے ہیں اور عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں گے، اور ہونا کیا، سزائیں معاف ہوں گی اور کیا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سب سے اہم بات جو ایکسکلوزیو سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان تک جو میسج پہنچایا گیا تھا کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور سی ایم کے پی کو ہٹا دیں، آپ جیل سے بھی باہر ہوں گے اور ریزرو سیٹیں بھی آپ کو مل جائیں گی اور سینٹ کا الیکشن بھی مل جائے گا۔ عمران خان نے یہ ساری کی ساری آفرز جو ہیں وہ ٹھکرائی ہیں۔ اب دوسرا اعتراض کیا ہے؟ اب اعتراض آ رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں عمران خان جو ہیں ان کے ممبرز وہ اب آزاد ہوں گے، لگتا یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں جتنے بھی ہوں گے وہ عمران خان کی نمائندگی نہ کریں، وہ آزاد حیثیت میں سینٹ کے ممبرز بنے۔ اور سب سے خاص بات جو تھے مراد سعید صاحب وہ ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی اگر پارٹی چلائے گا تو وہ مراد سعید چلائے گا۔ مراد سعید جو ہے ان کے بارے میں پی ٹی آئی جو ہے اس کے کارکن اس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سینٹ میں لایا جائے۔
مراد سعید صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہوں نے بڑی جانیں قربان کی، ان کی والدہ کی جان گئی، شہید ہوئی ان کی والدہ۔ انہوں نے ان قربانیوں پر سوالات اٹھائے تھے کہ کیوں ہم جنازے اٹھائیں، کیوں ہم بینڈ چڑھیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی۔ تو تب سے لے کر اب تک ان کی جو ہے وہ رپوش ہیں، غائب ہیں۔ انہوں نے خود جو ٹویٹس کیے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں جب بھی سامنے آؤں گا میری جان کو خطرہ ہے، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ مراد سعید صاحب کیونکہ ایم این اے نہیں بنے، ان کے کاغذات پر اعتراض ہو گیا تھا، 2 حلقوں سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، سوات 3 اور 4 سے، تو ان دونوں پر ان کے پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنا ایک نمائندہ وہاں کھڑا کیا تھا، جہاں سے ایک سیٹ سے تو وہ جیت گئے، دوسرے سے امیر مقام صاحب جیت کے آئے ہیں۔ تو اب ہوا کیا ہے، اب مراد سعید صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں آنے والے ہیں۔ عمران خان صاحب کو میسج پہنچایا گیا کہ خبردار، مراد سعید کو اگر سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا، اگر آپ ٹکٹ جاری کریں گے تو یا ناملاقاتیں ہوں گی، اور آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کے بیان کے بارے میں کوئی بھی خبر اڈیالہ جیل کی بلند و بانگ دیواروں سے باہر نہیں جائے گی۔ یعنی کہ 2 ہفتے تک عمران خان نظر بند ہیں، قید تنہائی میں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ واحد اور واحد سینٹ کے الیکشنز ہیں، اور مراد سعید صاحب کو سینٹ میں آنے سے روکنے کا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔